अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। रूदाद करबला, करबला की बातों के नाम से हमारा लेक्चर सीरीज़ है और जिसमें हम करबला की बातें कर रहे हैं। और ये करबला की बातें मदीना से लेकर मदीना तक इंशाअल्लाह ताला हम बयान करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे पास अभी जो हम गुफ्तगू करके जिस मरहले पे पहुँचे हैं, ये मरहला है काबा से करबला तक कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को जब छोड़ा और करबला तक पहुँचे तो ये सफ़रनामा किस तरह से वकूफ़ पज़ीर हुआ और इसमें कौन कौन से अहम वाक़यात जिससे मुझे ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने कल पढ़ा था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा क्यों छोड़ा, जो कि जाए अमन थी, और उसकी क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे कि आपको वो जगह भी छोड़ना पड़ी जो अमन का घर था, जहां आपको एक लिहाज से अमान हासिल था। और ये भी तरीके करबला का एक अलमिया है कि इसके हकायक पढ़ते हुए भी इंसान मसाइब से गुजरता है और इंसान का दिल पसीज जाता है और रोता है कि वो जगह जिसको खालिक कायनात ने गारंटी देकर कहा है कि मन दखलहू कान आमिना, वहाँ हर एक को अमान हासिल था, मगर फर्जंदे पैगंबर बानी शरीयत के बेटे और मुहाफ़िज़ शरीयत को अमान हासिल नहीं थी। अब मैं यूं कहूं अगर सादा ज़ुबान में कि हाजी जमा थे और हज के इमाम, हज के रूह रवां को हज करने की इजाज़त नहीं थी और आपको उसी दौरान में छोड़ना पड़ा मक्का को। और मुख्तलिफ मनाजिल से होते हुए आप 24 दिन लगातार आपने सफ़र किया और जुमेरात का दिन था, 2 मुहर्रम की तारीख थी जब आप करबला पहुंचे थे। ये रुदात चूंकि हम एक किरदार है जिसका नाम करबलाई है उससे सुन रहे हैं और उसकी ज़ुबानी जान रहे हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ जगह पर वक्तन फ़वक्तन हमें करबलाई मुखातब करता है और बाज़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करता है। सो करबलाई की स्टेटमेंट जहाँ पे जिसको हम अभी आज पढ़ेंगे कि मेरे अजीज़ दोस्त, इस सरजमीन के उस ज़माने में कई नाम थे। नॉर्मली अगर आप वीरानों पे जाते हो या सहराओं में जाते हो या जंगलों में जाते हो तो हम अमूमन समझते हैं जंगल का कोई नाम नहीं होता होगा। जो लोग उन जंगलों से गुजरते हैं, रास्ते के तौर पे उस जगह को इंतखाब करते हैं, या उन सहराओं से गुजरते हैं या उन बियाबानों से गुजरते हैं, उन्होंने उन मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ नाम रखे हुए होते हैं। आप कम अज कम मेरी मालूमात में कोई ऐसा खराबा नहीं है, कोई ऐसा ब्याबान नहीं है, कोई ऐसा जंगल नहीं है कि जिसको मैं जानता हूँ और उसकी मुख्तलिफ टीलों के, मुख्तलिफ चोटियों के, मुख्तलिफ वादियों के कोई नाम ना हो। लोकल लोग वहाँ के मुख्तलिफ नाम रखते हैं और मुख्तलिफ नामों से उस जगह को जानते होते हैं। करबला में जाहिरी तौर पर उस जमाने में कोई आबादी नहीं थी। अलबत्ता करबला के करीब 3 बस्तियां थीं जिनमें आबादियां मौजूद थीं। बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने होर से एक दरख्वास्त भी की थी जब वो कूफा से माने हुआ था और आप टीलों का रास्ता इख्तियार करते हुए दरमियाने रास्ते पे चल रहे थे, और एक जगह पे एक कासिद आया था जो इब्न ज़ियाद का कासिद भी था और साथ में उसका जासूस भी था। और उसका हुक्म था कि यहीं जिस जगह पर कोई साया ना हो और कोई पानी ना हो, बेआबान हो और जिंदगी गुजारने के कोई अवामिल ना हो, उस जगह पर हुसैन इब्न अली के लश्कर को रोकने पर मजबूर कर दो। तो वो खत आने के बाद होर ने जब इस तरह का सिलसिला किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि मुझे उन 3 बस्तियों में से किसी एक बस्ती में जो साथ ही थी, थोड़े फासले पर थी, उतरने की इजाज़त दी जाए, मगर आपको वहां तक जाने की भी इजाज़त नहीं मिली और आप करबला रुके। तो वहां करबला के उस जमाने में ये जो बेआबान था जिसमें कोई आबादी नहीं थी, जो एक सहरा था, इसके भी उस जमाने में मुख्तलिफ नाम थे। सो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला यहाँ पहुंचा तो आपके सवारी ने अपने कदम रोक लिए। अच्छा, अब जब हम करबला के बारे में मकतल पढ़ते हैं या तारीख का कोई सा भी इंसिडेंट पढ़ते हैं, आप देख लीजिए कि आज से अगर 2-4 रोज पहले ही कोई वाकया हुआ हो, और आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, वीडियोस बन जाती हैं, एविडेंस सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। तारीख सिर्फ मौर्रिख के कलम से नहीं लिखी जा रही होती, बल्कि कैमरे का लेंस भी उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इसके बावजूद एक ऐसा वाकया जो सर्टन होता है, उसके भी मुख्तलिफ पहलू ऐसे होते हैं जिसमें इख्तिलाफ होता है। रोजाना के आप वाकयात देख लीजिए कि उसकी चंद एक वीडियोस आने के बावजूद भी उसके बारे में जब नरेशंस आगे बढ़ती हैं
تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب آپ اسی چیز سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے محلے، آپ کے شہر، آپ کے ملک میں جو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور آپ کی موجودگی میں رونما ہوتا ہے اور کیمرے کے سامنے رونما ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف اقوال ہوتے ہیں، مختلف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کے مختلف نظریے ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ جو 1400 سال پہلے ہوا ہو، اس کے بارے میں کتنی نریشنز آتی ہوں گی، یا اس کے بارے میں ایک سرٹینٹی کو حاصل کرنا تاریخ کے طالب علم کے لیے کتنا مشکل اور دشوار امر ہوتا ہوگا۔ اب ایک سٹیٹمنٹ وہ جو میں پہلے آپ کو ہور کے پاس آئے ہوئے قاصد کی صورت میں دے چکا ہوں، جبکہ اس کا ایک دوسرا سٹیٹمنٹ ہے تاریخ کا جو کہ زیادہ بھاری ہے، اور وہ یہ ہے جس کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ قافلہ ایک درمیانی رستے پر چل رہا تھا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جب اس سرزمین پر پہنچا تو آپ کی سواری نے اپنے قدم روک لیے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ قافلہ رواں دواں ہے، اور ساتھ ساتھ پہ رکاوٹ کے طور پہ موجود ہے کہ یہ قافلہ کسی صورت میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو کر دوسرے رستے سے ہوتا ہوا کوفہ نہ پہنچ جائے کہیں۔ اب جب یہاں قافلہ امام حسین علیہ السلام کا پہنچتا ہے تو آپ کی سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے اتر کر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، مگر اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ جب 7 سواریاں تبدیل کیں اور کوئی سواری بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو امام علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اب ایک کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی سواری، یہ ساری سواریوں نے جب چلنے سے انکار کیا اور 7ویں سواری نے چلنے سے انکار کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے اپنے قافلے میں موجود جو کوفہ کے افراد شامل ہو چکے تھے ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اچھا، یہاں اگرچہ ہمارے پاس آج فرصت زیادہ نہیں ہے کہ ہم سائیڈ لائنز کو ڈسکس کریں، سوال یہ ہے کیا امام علیہ السلام علم امامت سے جانتے نہیں تھے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ پھر ساتھ میں یہاں پہ تو ایک تائید بھی مل رہی تھی کہ آپ کی سواری نے آگے چلنے سے انکار بھی کر دیا تھا، تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے لیے مجھے حکم تھا، میں نے قربانی پیش کرنی تھی۔ پھر اپنے ساتھ والوں سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ یاد رکھیے، امام یا نبی جو زندگی گزارتے ہیں وہ ظاہری قوانین کی تابع ہوتی ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، بہت ساری اشیاء کا علم غیب ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہوتا ہے، مگر انہوں نے زندگی اپنے عام عمومی ظاہری قوانین کے مطابق گزارنی ہوتی ہے، معجزے کے حساب سے نہیں گزارنی ہوتی۔ معجزہ صرف تبھی ظہور پذیر ہوتا ہے جب حکم پروردگار آتا ہوتا ہے۔ لہذا ایک عمومی اور ظاہری اسباب کی زندگی میں یہاں سوال اٹھتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ جب میں سوال پوچھوں گا اور مجھے جواب دیا جائے گا اور میں اس جواب کے مطابق پھر اگلا جب جملہ کہوں گا تو میرے ساتھ موجود تمام اصحاب، آوان، انصار، بنی ہاشم، بچے اور خواتین میرے اس جواب سے سمجھ جائیں گے کہ یہاں آگے کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے ہمراہ موجود کوفہ کے لوگوں کو جو ان رستوں سے آگاہ تھے، جو ان ٹیلوں اور بیابانوں سے آگاہ تھے، ان سے پوچھا کہ میری سواری جس جگہ پہ چلنے سے انکار کر رہی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے طف کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس جگہ کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ وہ بولے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی اور نام؟ کسی نے جواب دیا مولا اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی اس جگہ کا کوئی نام ہے؟ کوئی بولا کہ ہاں فرزند فاطمہ، اس جگہ کا ایک نام کربلا ہے۔ تو اس جگہ کے ایک سے زیادہ نام تھے، اور مختلف نام آپ پوچھتے گئے اور وہ آتے گئے۔ اس جگہ کا جو اس زمانے کا سب سے مشہور نام تھا وہ غازریہ تھا، اور غازریہ ایک بڑے علاقے کا نام تھا۔ اس کے اندر پھر جو چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹے ٹیلے، چھوٹے آپ کہہ لیجئے جو مختلف حصے ہیں، ان کے مختلف نام ہوتے تھے۔ سو غازریہ کے اندر اس کا نام تف بھی تھا، پھر اس کو نینوا بھی کہتے تھے، اس کو کرب و بلا بھی کہتے تھے، جس کو ہم کربلا پڑھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا یہ کربلا بھی اس کا نام ہے، یوں 4 نام آپ کے سامنے پریزنٹ کیے گئے۔ جو ہی آپ نے یہ سنا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ اسی ٹائم اس سواری سے اتر آئے اور ایک جملہ خدا سے کہا، 2 3 جملے اپنے قافلے والوں سے کہے، پروردگار سے یوں دعا کی پروردگارہ میں ہر غم و رنج سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد قافلے والوں کو بتایا کہ واللہ ہاں ہونا، خدا کی قسم اسی جگہ ہماری سواریاں رکیں گی، یہیں ہم خیمے لگائیں گے، یہیں ہمیں شہید کیا جائے گا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اور قیامت کے دن ہم یہیں سے ہی اٹھیں گے، یہ ہماری آخری منزل ہے، اور یہیں ہم نے اپنا عظیم کارنامہ سر انجام دینا ہے۔
یہ سن کر قافلے والے اپنے سواریوں سے اتر آئے اور سرزمین کرب و بلا پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خیمے لگ گئے۔ یوں اس روداد میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے، وہ رات آپ کو یاد ہے جب مسجد نبوی میں چراغ روشن تھا، آپ عبادت میں مصروف تھے، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور یہاں اب خیمے لگ گئے ہیں، سواریوں سے سب اتر آئے ہیں اور اب آپ کربلا کے باسی بن چکے ہیں۔ میرے عزیز دوست، سرزمین کربلا کو حسینی خیموں نے آباد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ جگہ ایک بیابان اور لک و دک صحرا تھا، جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ ہاں البتہ دریائے فرات یہیں سے گزر رہا تھا اور اس کا بہتا ہوا پانی حسینی خیموں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں جہاں تک نگاہ جاتی تھی کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اس کے گرد میں جیسے غازریہ کا قصبہ بھی تھا، خود قبیلہ بنی اسد کا، جو قبیلہ ہے بنی اسد کا، جناب حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ، وہ بھی تھوڑا قریبی آباد تھا، مگر تا حد نگاہ کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ بھی اتنے قریب آبادیاں نہیں تھیں کہ وہ جان پاتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ وہ آبادیاں بھی بہر صورت یہاں سے دور تھیں، مگر قریب ترین آبادیاں وہی تھیں جن کا میں نے عرض کیا کہ تین یہاں پہ مختلف علاقے آباد تھے، لیکن دور تھے وہ بھی۔ یہاں اگر کوئی چیز موجود تھی جو نظر آتی تھی تو وہ فرات کا پانی تھا، وہ دریائے فرات تھا جو یہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ اتنے قریب سے گزر رہا تھا کہ جس جگہ خیمے لگے تھے، اگر درے خیمہ سے کوئی دریا کی طرف رخ کرتا تو دریا کا بہتا ہوا پانی صاف شفاف وہاں سے بھی نظر آتا تھا۔ جب کربلا میں 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اترا تو اس کے بعد روز بروز یزیدی فوج میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ 7 محرم کو دریائے فرات پر پہرہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسینی خیام اور لشکر حسین کا پانی بھی بند کر دیا۔ آپ سے عرض کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی ملکیت ہوتی ہیں۔ دریا عمومی ملکیت شمار ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی دریا کو ریاست کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، افراد کی ملکیت نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ اس زمانے میں تو دریا عوام و خاص ہر ایک کے لیے جو ہے وہ میسر ہوتا تھا اور اس سے استفادہ کیا جاتا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں اس پانی کو پہنچنے کو بھی بند کر دیا گیا اور اس کی رسائی بھی بند کر دی گئی 7 محرم کو۔ وقت نہیں وگرنہ میں عرض کرتا کہ 10 محرم کو ایک سے زیادہ افراد ایسے تھے جو یزیدی لشکر سے نکل کر امام علیہ السلام کے لشکر کے سامنے آئے، ان میں سے ایک شمر بھی تھا، اور امام علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا گیا۔ اصحاب نے یہ سمجھا کہ شاید مذاکرات کے لیے بلایا جا رہا ہے یا ان کا ارادہ بدل گیا ہے، لیکن جب امام ان کی بات سننے کے لیے سامنے آئے تو شمر کے اگر آپ کو الفاظ سناؤں تو شمر جو کہتا ہے میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ وہ سامنے دیکھو، بل کھاتا ہوا دریائے فرات گزر رہا ہے اور اس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تمہیں یہاں سے نظر آ رہا ہوگا۔ اے حسین، خدا کی قسم، عراق کے کتے اور سور بھی اس دریا سے پانی پئیں گے، مگر تیرے خیمے میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے، اور اسی پیاسی حالت میں ہم تمہیں اور تمہارے اعوان و انصار کو مار ڈالیں گے۔ یہ وہ حملے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیے جاتے تھے، اور جو جس سے امام علیہ السلام کو زیادہ تکلیف تھی ان زخموں کی نسبت جو آپ کے جسم پر لگتے تھے۔ تو یہ دریا، اس کو جو دشمن تھا وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ ایک تو پیاس ہے جو ظاہری ہے، وہ صرف پیاس کو ہی کافی نہیں ہے، وہ سامنے آ آ کر پانی دکھا دکھا کر تانا زنی کرتے تھے، اور اس تانا زنی سے قلب نازنین امام حسین علیہ السلام پر زخم لگاتے ہوتے تھے۔ 7 محرم کو امام علیہ السلام کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ سخت گرمیاں، صحرائی حالات اور پانی کی بندش، گویا کہ امام علیہ السلام کے لشکر اور حسینی خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، کیونکہ ان خیموں میں اولاد رسول اور نبی کی نواسیاں پیاس سے جاں بلب تھے۔ گرمی ہو شدید، پھر صحرا ہو، اور صحرائی حالات میں تو یہ ہوا کے گرم تھپیڑے، اور وہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ شیخ جعفر تستری نے لکھا ہے، جس کو شاید ہم نہ سمجھ سکیں، اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں پیاس کے افیکٹس لکھے ہیں انہوں نے کہ اس پیاس نے خود صرف ذات امام حسین علیہ السلام پہ کیا اثر کیا تھا۔ میں اور آپ شاید اس کو اس طرح پکچرائز نہ کر سکیں، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ابھی ہم بعد میں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پڑھنے کے بعد میں وہ روایت پڑھتا ہوں کہ میرے عزادار دوست، کبھی تم نے گرمیوں کا روزہ رکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ افطار کے وقت پیاس کے سبب حلق کا کیا عالم ہوتا ہے اور انسان کس قدر نڈال اور کمزور ہو جاتا ہے۔
آج سے 3 4 5 سال پہلے جو روزہ آپ رکھتے تھے انشاءاللہ، یہ چند گھنٹوں کا روزہ تھا، 16 17 18 گھنٹوں کا روزہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ صبح جی بھر کر پانی پیتے تھے، افطار سے پہلے سب سے زیادہ پانی ہی تیار کیا جاتا تھا۔ مگر اس 16 17 گھنٹوں میں انسان نے جب روزہ رکھا ہے گرمیوں میں، تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی، کس قدر وہ نڈھال ہو چکا ہوتا تھا، افطار تک کمزور ہو چکا ہوتا تھا، اس پیاس کے سبب اس کے ہونٹوں کی حالت کیا ہوتی تھی، اس کے دہن کی، اس کے حلق کی کیا حالت ہوتی تھی۔ اب ذرا کربلا کا سوچئے، 16 گھنٹوں کی بات تو نہیں ہے، ایک دن کی بات بھی نہیں ہے، اور 2 دن کی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، میرے اور آپ کے لیے 3 دن ہیں، کبھی ذرا آپ ان کو کربلا والوں کی نظر سے دیکھیں۔ کیا کربلا والے میری اور آپ کی طرح جانتے تھے کہ یہ صرف 3 دن کی پیاس ہوگی؟ زہیر ابن کین تو اس پیاس کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ اگر حسین کی نصرت میں 10 دن 15 دن ساری زندگی بھی صرف پیاس کی وجہ سے بھی تڑپ کر مرنا پڑا، تو حسین کی نصرت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ مسلم ابن اوس جب بھی تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صرف 3 دن کی پیاس ہے۔ فرض کیجئے ان کے لیے پیاس 4 دن 5 دن اور 6 دن اور پیاس کی موت تک ہی اگر بڑھا دی جاتی، تو تب بھی وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے دستبردار نہ ہوتے۔ اب 16 گھنٹوں کی پیاس کو ذرا آپ کمپیریزن کیجئے اس وقت سے جو اس زمانے کا تھا، صحرا تھا اور ریگستان تھا، پھر صحرائے عرب کی گرمی تھی، اور پھر پانی بھی نہیں تھا، اور اس کو ذرا اپنے روزے کے ساتھ کمپیریزن کیجئے۔ مگر کربلا میں صرف پیاس کا سامنا کب تھا؟ اچھا، کیا صرف پیاس ہی تھی وہاں پہ؟ نہیں تو ہر طرف فوج یزید بھی تھی، جس نے امام کے چھوٹے سے لشکر کو گھیر لیا تھا، اور پھر تانے طنز اور دھمکیاں مل رہی تھی۔ صرف پیاس نہیں تھی، اسلحہ صرف پیاس کا نہیں تھا، تانے تھے۔ میں نے ابھی چھوٹا سا ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، یہ چھوٹا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، ایک روایت آپ کے سامنے تذکرہ کی ہے۔ اس طرح کے تانے تھے، اس طرح کے طنز تھے، پھر مختلف دھمکیاں تھیں جو ان بچوں اور خواتین تک بھی پہنچ رہی تھیں، اور اس عالم میں 3 دن کی پیاس تھی۔ شیخ جعفر تستری کا میں آپ کے سامنے لکھ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیاس نے جو 7 اثر ڈالے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ان میں سے ایک اثر یہ تھا کہ شدت پیاس سے، دیکھیں جب آپ پیاس شدید ہوتی ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، پھر ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے آگے منہ کے اندر جو دہان ہے وہ خشک ہونے لگتا ہے، اور پھر زبان بھی خشک ہونے لگتی ہے۔ شیخ جعفر تسری لکھتے ہیں کہ اس پیاس سے اس قدر خشک ہو گیا تھا دہن مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی زبان مبارک لٹرلی پھٹ گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی اور پھٹ گئی تھی اس شدت پیاس کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے جگر پہ اس پیاس کا اس قدر اثر ہوا تھا کہ آپ کا جگر بھی پھٹ گیا تھا۔ تو یہ وہ پیاس تھی جو کربلا میں تھی، اور اس پیاس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے آ کے پانی طلب کیا تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دہن میں، ان کے منہ میں اپنی زبان دی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بابا، آپ کا حلق اور آپ کا منہ، آپ کی زبان تو میرے منہ اور میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ آپ اندازہ کریں، شاید اور شاید میں اور آپ اندازہ نہ بھی کر پائیں کہ اس پیاس کا کیا عالم تھا جو کربلا میں موجود تھی۔ مگر حیرت کی بات ہے، کسی بچے نے بھی، کسی بوڑھے یا کسی خاتون نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی سیکنڈ اوپینین نہیں دیا کہ اب پیاس کی شدت مار ڈالے رہی ہے، لہٰذا آپ سرنڈر کر جائیے کا سوچئے یا کوئی اور حل نکالیے۔ اب یہ حل ناقابل برداشت ہے، یہ پیاس کسی ایک جگہ سے بھی ہمیں کوئی سیکنڈ اوپینین، کوئی دوسری رائے نظر نہیں آتی ہے۔ یہ سب مر مٹنے والے تھے امام کی نصرت پر، امام کے لفظوں پر۔ ان کے ذہن میں نہ کبھی کوئی دوسرا خیال آیا تھا، اور اظہار کی تو نوبت ہی نہیں آ سکتی تھی جب ان کے ذہنوں میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے 9 محرم کے وقت ہی امام پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر لی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو مذاکرات کے لیے بھیجا اور ایک رات کی مہلت مانگ لی تاکہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر سکیں۔ میرے عزیز دوست، سرزمین کربلا میں آج اس قافلے کا 8واں دن بھی گزر چکا تھا۔ ظاہر ہے جب 2 محرم کو قافلہ پہنچا ہے اور 8 دن گزر گئے ہیں، تو کون سا دن ہوگا؟ یہ عاشور ہوگا یقیناً۔ رات بہت تاریک تھی اور ہیبت ناک تھی، مگر یقین جانو، بعض واقعات سے یوں لگتا ہے کہ وہ رات اس قافلے کی سب سے بہترین رات تھی۔ اب بہت ضروری ہے ہم اس پہ رکیں اور کچھ ڈسکس کریں، لیکن وقت مہلت نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں پہ، جو میرے اور آپ کے لیے قیامت خیز دن ہے، وہ شہدائے کربلا کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ جو میری اور آپ کی نظر میں
بڑی غم انگیز رات تھی شب عاشور، جب سب لوگ الوداع ہونے کے لیے آمادہ تھے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ وہ اس قافلے کے شہداء کے لیے ان کی زندگی کی سب سے بہترین رات تھی۔ اور ہم اس کو مبالغہ کر کے نہیں لکھ رہے یا کہہ رہے ہیں، تاریخ نے ان کے سٹیٹمنٹس لکھی ہیں، ان کے بیانات لکھے ہوئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اور یہ دن ان کی زندگی کے بہترین لمحات تھے، جب خدا نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور وہ آزمائش سے یوں سرخ رو ہو رہے تھے کہ کبھی امام کی انگلیوں کے درمیان اور کبھی اس پردے کے پیچھے جو آنکھوں کے سامنے حائل ہوتا ہے، وہ جنت کو دیکھتے تھے اور اپنا مقام بار بار دیکھتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ چند لمحے حائل ہیں، چند حملے حائل ہیں، چند تلواریں اور تیر حائل ہیں جو ان کے بدن کو کاٹ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ اس جنت کے ہمیشہ کے لیے راہی ہو جائیں گے۔ خیام حسینی سے تلاوت قرآن اور دعا و مناجات کا زمزمہ یوں بلند ہو رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا ان کے چھتہ کے پاس شور ہوتا ہے۔ امام وقت کے ہمراہ ہر شخص کو اپنی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پرعزم تھے کہ بس آج کی رات ہے، اور پھر جب صبح ہوگی تو ایسا معرکہ سر انجام دیں گے کہ لوگ قیامت تک نہ بھلا سکیں گے۔ اب ذرا ان کا دیکھیے، عزم دیکھیے، اور ان کے وہ بیانات پڑھیے جو شب عاشور کے ہیں، یا وہ بیانات پڑھیے جو روز عاشور صبح ان کے ہیں، یا ان میں سے چند اصحاب نے یزید کے لشکر کے سامنے خطبے دیے، ان سے بات کی تھی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر ذرا وہ خطبے اور وہ باتیں پڑھیے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان۔ ان حالات میں کوئی ایسے بھی بات کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ بڑے پرعزم تھے، وہ تو عزم سمیم لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس صرف یہی رات ہے، اب جو صبح آ رہی ہے ہم ایک ایسا مارکا سر انجام دینے والے ہیں، قیامت تک کبھی کوئی بھول نہیں سکے گا۔ اور رہتی دنیا تک جب بھی کسی کو عزم و استقلال کی مثال دینا ہوگی تو لوگ سرزمین کربلا میں آزادی کے لیے لڑنے والے حسین کے پیاسے لشکر کی مثال دیں گے۔ وہ تیار بیٹھے تھے کہ ہم وہ مثال رقم کرنے لگے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں 1400 سال بعد بھی جو بھی اپنے آپ کو اہل حق کے نمائندے کے طور پر پیش کرتا ہے، یا جب بھی کسی پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ کربلا کو یاد کرتا ہے اور مثال کے طور پہ اس کو عرض کرتا ہے۔ حسینی لشکر اس مثال کو قائم کرنے کے لیے بڑا بیتاب تھا۔ اس قافلے کے اکثر افراد کی زندگی کی یہ آخری رات تھی۔ اس رات امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یزیدی فوج کی دشمنی صرف حسین علیہ السلام سے ہے، اور وہ انہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب سے بیعت اٹھاتے ہوئے انہیں کہا کہ جو کوئی جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ پھر خیمے میں روشن چراغ بھی بجھا دیا تاکہ کسی کو اٹھتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، مگر سرزمین کربلا سے کوئی واپس جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ جب کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے سب اصحاب کو بتایا، کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اور کل لشکر یزید ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں شہید کر دے گا۔ امام نے ایک ایک شہید کو اس کا مقام شہادت بھی دکھایا کہ تم کل کس جگہ شہید کیے جاؤ گے، اور پھر کچھ دیر کے لیے خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ سو یہ روداد سفر کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ سے چلے، کربلا کیسے پہنچے، اور شام غریبہ تک شب عاشور تک کس طریقے سے یہ قافلہ کہاں کہاں کن منزلوں سے گزرتا رہا، اس کا انتہائی مختصر ترین ذکر تھا، جس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں، کربلا، درس کربلا۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو کورس لکھا گیا اور یہ جو آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے، اس کی جو سب سے پرائم چیز ہے وہ درس کربلا ہے۔ یہ کورس یا یہ کتاب لکھی ہی درس کربلا کی خاطر گئی تھی، کہ ہم ہر منزل پہ جب ایک روداد پڑھتے ہیں، ایک واقعہ پڑھتے ہیں کربلا سے متعلق، تو پھر اس سے سیکھتے کیا ہیں۔ درس کربلا در حقیقت اس بات کا عنوان ہے کہ ہم نے اس سبق سے سیکھا کیا، اب میری زندگی بدلے کی کیسے، اور اب میرے پاس کون سا نظریہ زندگی ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ہم یہ کر چکے ہیں۔ مشق کے جو سوال رہ گئے میں ان کو خود ہی پڑھتا ہوں اور خود ہی جلدی سے جواب دیتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا چیپٹر شروع کریں، چونکہ ہم پھر 15 دنوں میں وغیرہ یہ ہم کورس ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوال کل ہم نے نہیں پڑھا تھا، کہ سوال نمبر 4 ہے، کس جگہ پہنچ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری رک گئی، پھر امام نے کیسے سفر جاری رکھا؟ تو یہ نینوا تھی، کربلا تھا، غازریہ تھا، جہاں پہنچ کر یہ سواری رکی تھی، اور آپ نے پھر سفر جاری نہیں کیا بلکہ اپنے سفر کو یہیں پر آپ نے روک دیا۔ جہاں امام کی سواری رکی تھی اس جگہ کا کیا نام تھا؟ یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ کربلا کا نام سن کر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے خدا سے دعا کی، پروردگارہ میں ہر رنج و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور پھر اپنے اصحاب کو بتایا
یہی وہ جگہ ہے جو ہماری منزل ہے، یہیں سواریاں اتریں گی، خیمے لگیں گے، ہمیں شہید کیا جائے گا اور قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کب پہنچے اور آپ کا پانی کب بند کیا گیا؟ آپ 2 محرم کو پہنچے اور 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس جو آج کا جو چیپٹر کل کا رہتا تھا، بلکہ آج کا چیپٹر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد ابھی آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ، میں اس دوران وہ چیپٹر بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔